अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान साहब आपका शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम दुआ गो हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफाए कामिला अता करें। दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म साहब की बीमारी के साथ साथ इस मामले पे भी बात हो रही है कि इंतहाई अहम मामला है, इंतहाई अहम फ़ैसले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करने हैं। आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है उससे मुताल्लिक़ हमारे पास नाम नहीं आए हैं, मुस्लिम लीग नून का कोई फेवरेट नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जो एक्सटेंशन का कानून है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये जो इंतहाई अहम तैनाती और तकर्रुर है, इस पे पाकिस्तान के अंदर अगर हम इसका मुशाहिदा करें तो हमें ये नज़र आता है कि जितने मुँह उतनी बातों की मिस्दाक ये सूरत हाल हो चुकी है। ये हुकूमत ने करना है, वज़ीर-ए-आज़म ने करना है, और ये जब पूरा एक इदारा जाती और हुकूमती मामला है, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा इस पे क़यास क्यों हो रहा है? क्या माजी में भी कभी ऐसे होता रहा? इरशाद साहब, इतना ज़्यादा इसको अब हवा क्यों दिया जा रहा है? दो वजूहात हैं। नंबर वन तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है इसने परफॉर्म तो खैर क्या करना था, सारा ज़ोर इस पर लगाया पहले अपोजिशन के 3.5 साल में और अब भी कि जी इमरान साहब को फ़ौज लाई थी और वो एक सिलेक्टेड थे और फ़लाँ थे और ख़ुद जो है यानी परफॉर्म करने की बजाय यही लोगों को कहा कि जी हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है, हमें कोई हिला नहीं सकता। उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंस हो गई। एस पहले भी होती थी लेकिन ऐसी। फिर दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं, बड़े बिरादर बुज़ुर्ग से मशावरत हो रही है, वज़ीर दिफ़ा बयान जारी कर रहे हैं कि जनाब हम कायदे मोहतरम से मशवरा करने आए हैं। अब मालूम नहीं वापसी पर क्या हुआ है कि वज़ीर दिफ़ा साहब रोज़ ही वजाहत करते हैं कि जनाब कोई मशवरा नहीं हुआ, अभी तक तो हमने सोचा नहीं, हमारा तो कोई फेवरेट नहीं, ये वो फ़लाँ कुछ है। तो इसकी वजह से एक बात का बतंगड़ बन गया, एक इशू बना दिया गया जो नहीं बनना चाहिए था। लेकिन इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, खुश आमदेद। पूछते हम उनसे हैं कि ख़ान साहब ये कहते हैं कि तकर्रुर जो 29 नवंबर का है, अहम तकर्रुर जो है वो सीनियरिटी पर मेरिट पर होना चाहिए। तो इमरान इस्माइल साहब, आपके नज़दीक या ख़ान साहब के नज़दीक मेरिट क्या है? क्योंकि क्या आप पहले मेरिट पर नहीं होते रहे? बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। इरशाद साहब देखें, इस वक्त बात यह है कि पूरा मुल्क एक हॉल्ट की सिचुएशन पर है और सारी नज़रें जो हैं वो इस तकरीरी पर लगी हुई है और इस एक तकरीरी को लेके तमाम तर मामलात जो हैं वो एक लैतुलाल कह लें या एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि इस तकरीरी के बगैर कोई चीज़ अब आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आती। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक मैं जानता हूँ इमरान खान को, मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि वो जो इस वक्त जनरल्स हैं सीनियरिटी में, वो उनका कोई फेवरेट इसलिए नहीं है कि वो किसी को जानते नहीं हैं, उसमें ज़्यादा नहीं पहचानते। तो वो वैसे भी खान साहब का हमेशा यही रहा है कि जी मेरिट पे होने चाहिए सारे मामलात, और वो अपनी दौर हुकूमत में भी ये मेरिट का दिखाते रहे हैं नज़ारा। और हम पहले से देखते रहे हैं कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल हो या नमल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर भी हमने कभी मेरिट के बगैर किसी को आगे बढ़ते हुए देखा नहीं। यानी किसी का एडमिशन हो, किसी का दाखिला हो, किसी के इलाज का मामला हो, लेकिन माज़रत के साथ इमरान इस्माइल साहब नहीं करवा सकते। इमरान इस्माइल साहब, माज़रत के साथ जब पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब था तो उस वक्त तो मेरिट मलहूज़ नहीं रखा गया। देखिए, पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में मेरिट मलहूज़ नहीं रखा गया। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी उसमें 4 रैंक के अफसर थे, एक जनरल था, एक लेफ्टिनेंट जनरल था, एक उसमें दूसरा था, एक 3 स्टार था, एक 4 स्टार था। इस तरह नहीं, ये तो सियासत है ना, उनकी मर्ज़ी, वो जिसको लगा लें। लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इदारे हो, चाहे वो इमरान साहब, सियासत में तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कौन पुराना साथी है, कौन कॉम्पिटेंट है, किसकी खिदमात हैं जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए, किसके पास तजर्बा है। एक आदमी जो उस दिन जब नामजदगी हुई आपकी पार्टी का मेंबर भी नहीं था, उसको आपने बना दिया वज़ीर आला पंजाब का।
دیکھیے سیاست میں آدمی جب بندہ الیکشن جیت کے آتا ہے وہ اپنی ٹیم سلیکٹ کرتا ہے, اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ میری کون سی ٹیم ڈیلیور کرے گی. کیا شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ انتخابات میں تو نہیں تھے, وہ عام پالیٹکس میں تو نہیں تھے, لیکن عمران خان نے اپنا ٹیم ممبر سلیکٹ کیا اور ان کے بہترین ٹیم کے پلیئر ثابت ہوئے. وہ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جسے سیاست میں آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ کا معاملہ انسٹیٹیوشنلائز اس پہ آتا ہے, جب شوکت خانم پہ آئے گا معاملہ, جب نمل کپ پہ آئے گا معاملہ, جب اداروں پہ آئے گا معاملہ, جب عدالت پہ آئے گا معاملہ, عدلیہ پہ آئے گا, تو آپ پھر میرٹ کے اوپر جاتے ہیں. نہیں عمران صاحب میرٹ ہے کیا, میرٹ کی تعریف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں, میرٹ کی تعریف کیا ہے؟ سینیارٹی میرٹ ہے, فٹنس میرٹ کی تعریف ایک ہی ہے ارشاد صاحب, یہ آپ کی میری نظر میں ڈفرینٹ نہیں ہو سکتی. میرٹ کی تعریف ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو شخص ڈیزرو کرتا ہے, جو سینئر ترین ہے, جو وہاں پہ کوالیفائی کرتا ہے, اسے آپ وہاں پہ بٹھا دیں اس کی جگہ پہ. اس کے علاوہ میرٹ کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. میرٹ کی تعریف یہی ہے کہ وہ دیانتدار ہو, وہ ڈوور ہو, وہ کیپیبل ہو اور وہ سینئر ترین ہو. آپ اس کے میرٹ پہ پوجے اترتے ہیں, جو لسٹ بنتی ہے اس کے بعد آپ جس کو مرضی جو میرٹ پہ نمبر 1 آتا ہے اس کو لگا دیں, بس اتنا ہی ہے. تو ہم جو جس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, وہ ایک ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک انتہائی ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ادارہ جو ہے فوج کا یہ بڑا انتہائی امپورٹنٹ رہا ہے, چاہے وہاں کے معاملات ہوں یا وہ حکومت چلانے کے معاملات ہوں, اس کے اندر بھی ہمیشہ اس کا ایک انتہائی اہم رول رہا ہے. اب وہ کتنا وہ ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک دیگر گفتگو ہے, بحث ہے علیحدہ, لیکن بہرحال یہ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو لہٰذا پورا ملک اس وقت جو ہے وہ اسی اپوائنٹمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے. اور ہمارا جو اعتراض بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف کس حیثیت میں نواز شریف سے مشاورت کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایسپانڈر ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ شخص جو ملک سے مفرور ہو, وہ شخص جو جھوٹ بول کر گیا ہو اپنے علاج کے بہانے سے, وہ شخص جس نے 50 روپے کا بانڈ بھر کے دیا کہ جی واپس آ جائیں گے, وہ ان سے مشاورت کرنے گئے. یعنی ایک مفرور سے ایک جھوٹا شخص مشاورت کرنے جا رہا ہے, اور وہ پاکستان کی سب سے اہم ترین امپورٹنٹ پوسٹ جو ہے اس کی مشاورت ہو رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کے عہدے کا جو حلف ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. جی بہرحال حکومت تو کہہ رہی ہے عمران صاحب کی اب مشاورت نہیں ہو رہی, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے, خان صاحب کی سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں, تو تقریباً 90 لاکھ روپے کے بلٹ پروف جو شیشے ہیں وہ زمان پارک میں لگائے گئے ہیں. ظاہر ہے خان صاحب کو سیکیورٹی دینا تو یہ بنتا ہے, لیکن بہت سے لوگ اس میں, عمران اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب رائیونڈ میں دیوار تعمیر کی گئی تھی تو اس وقت آپ نے اس کو ایک سیاسی ایشو بنا دیا تھا, اور وہ بھی سیکیورٹی میئر تھا, اس وقت دہشت گردی بھی زیادہ تھی, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ ذرا کاسٹ نکلوا لیں رائیونڈ کی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے تو اپنی سیکیورٹی اپنے اس سے کر رہے ہیں, اخراجات سے اور اپنی چیزوں سے, اپنے وسائل سے. تو بڑا فرق ہے اگر آپ حکومتی وسائل استعمال کریں اور آپ اپنے وسائل استعمال کریں. بلٹ پروف شیشوں کے فنڈ کہاں سے آئے ہیں عمران صاحب؟ عمران خان کے اوپر یہ ان کے اپنے ہے, یعنی کوئی حکومت تو نہیں دے رہی, وہ نہیں, یہ کس نے دیے؟ حکومت پاکستان سے تو پیسے نہیں مانگے گئے, مجھے نہیں کس نے دیے یہ سر. حکومت پنجاب نے دیے ہیں, یہ میں آپ کو اطلاع دے دوں, حکومت پنجاب نے دیے ہیں یہ, اور یہ ان کا فرض ہے, یہ کوئی غیر قانونی عمل بھی نہیں ہے. چلیں حکومت پنجاب نے دیے ہوں گے, مجھے علم نہیں وہاں کیا یہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ حکومت پنجاب فنڈ دے رہی ہے یا وہاں پہ کوئی پرائیویٹ خان صاحب کا اپنا فنڈ استعمال ہو رہا ہے. لیکن ایک تو نمبر 1 یہ کہ ایک تو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے اخراجات کا اور ان کے اخراجات کا فرق آپ نکال لیں. دوسرا یہ کہ نواز شریف کے اوپر کبھی کوئی قاتلانہ حملہ یا کوئی ایسی چیز یہ اتنا لائف تھریٹ نہیں تھا جو عمران خان کو ہے. عمران خان صاحب 6 مہینے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. 4 مہینے پہلے انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی تھی کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے, اور اگر میرے اٹیک ہوا اور میرے کوئی ایسی چیز ہوئی تو پھر میں یہ ویڈیو ریویل ہو جائے گی آٹومیٹکلی. اس کے بعد پھر یہ 2 مہینے سے وہ خان صاحب دوبارہ سے ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ نیا پلان بنا ہے, اور وہ نیا پلان اب عمل میں آیا, سب کے سامنے آیا, سب نے دیکھا کہ وہ نیا پلان ہوا اور وہ ایگزیکیوٹ ہوا, اور اس ایگزیکیوشن میں کوتاہی تھی یا جو بھی تھا, اللہ نے عمران خان کو زندگی دینی تھی, رکھنا تھا, ورنہ انہوں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا. میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا ایک اسنائپر 2nd یا 3rd فلور میں سامنے والی بلڈنگ پہ تھا,
اور وہ اسنائپر اور اس کا جو نیچے بندہ تھا اس کا جو پکڑا گیا ہے اس کا ٹائم میرا خیال ہے کہ کوئی ان کا وہ سنکرونائز ٹھیک نہیں ہے. پہلے اس نے گولی مارنی تھی, پھر اس نے نیچے سے صفایا کرنا تھا ٹو انشور کہ جی سارا کام ہو گیا. پہلے اس نے نیچے والے نے گولی ماری ہے, وہ چلا ہے برسٹ. جب ہم گرے تو وہ سامنے سے 3 شاٹ سنائپر کے وہاں سے چلے سامنے سے. نہیں, اس کا حلیہ عمران صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے دیکھا یہ شخص وہ پھر وہاں وہ کیا وہ پولیس کسٹڈی میں ہے, اس کا حلیہ کس طرح کا تھا, تھوڑا بتائیں گے پلیز. نہیں سر, میں تو خان صاحب کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور ہوا یہ کہ اس فائرنگ کے واقعے سے کوئی میرا خیال ہے 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوگا, 30 سیکنڈز پہلے عمر ماہر آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی کہ مجھے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو لینے دیں تھوڑی دیر. تو میں نے انہیں جگہ دی عمر ماہر کو, میں ان کے پیچھے ہوا اور اسی وقت فائرنگ شروع ہو گئی. فائرنگ شروع ہوئی, گولیاں لگی ہیں, لوگ گرے ہیں. اسی وقت جب فائرنگ ہوئی اس وقت میں نے دیکھا سامنے بلڈنگ کے اوپر وہ بندہ کھڑا ہوا تھا, بٹ میں اس کی ظاہر حلیہ نہیں آپ کو بتا سکتا, دور تھا اور حلیہ میں نہیں دیکھ سکا. بٹ آئی سو گن ان ہز ہینڈ, وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی, AK-47 تھی یا MP سیریز کی کوئی چیز تھی, بٹ وہ گن تھی اس کے ہاتھ میں. اور جب ہم گرے ہیں تو وہاں سے شاٹس آئے ہیں, تو میں ظاہر کوئی حلیہ نہیں دیکھ سکا, میں شناخت نہیں کر سکتا. کاش میں کر سکتا ہوتا تو میں ضرور کرتا, لیکن بہرحال میں نے اپنا یہ بیان عمر چیمہ کو اور CCPO کو وہاں پہ بتا دیا تھا, اور ان کو جب بھی ضرورت ہوگی ریکارڈ کرانے کی مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا. اچھا عمران صاحب, اب اسی حوالے سے ایک JIT پنجاب گورنمنٹ نے بنائی, 15 دن تقریباً ہو گئے ہیں, 14-15 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کو نہ تو TOR دیے گئے ہیں, ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. آج سن رہے ہیں کہ اس کا جو ہیڈ بنایا تھا اس کو ایک دفعہ پہلے تبدیل کیا گیا, پھر تبدیل کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ پنجاب آپ کی حکومت ہے, 15 دن میں تو اس کو کافی سارا کام کر لینا چاہیے تھا اور کافی چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تھی. یہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ پہلے FIR درج نہیں ہو رہی تھی, اب JIT کی کوئی تشکیل کے باوجود JIT کام نہیں کر رہی, پھر اس ملزم کو ابھی تک عدالت کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا, چلان پیش کرنے کا مرحلہ تو بہت بعد میں آتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اتنی تاخیری حربے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ لیکن پنجاب میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری کولیشن گورنمنٹ نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کو اس طرح سیریسلی نہیں لیا جیسے ان کو لینا چاہیے تھا. جو FIR کٹی اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, وہ بالکل بیکار, بے فضول اور بکواس FIR ہے. ہم نے FIR عمران خان کی مدیریت میں کٹوانی تھی, جس میں عمران خان نے 3 نام دیے تھے. وہ 3 نام سے 2 تو آپ چلا دیں گے ٹی وی پہ, تیسرا میں لوں گا تو آپ بیپ لگا دیں گے. لہٰذا وہ 3 نام کے اوپر جب تک FIR نہیں کٹتی ہے, جب تک ہماری اس میں تسلی نہیں ہوتی ہے. ہم نے انویسٹیگیشن کرانی ہے جو نام عمران خان کے پاس ہیں ان کے اوپر, اور یہ عمران خان کا حق بنتا ہے. اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے عمران خان, اس وقت پاکستان میں سب سے پاپولر سیاسی لیڈر ہے عمران خان. پورا پاکستان کے لوگ, عوام ان کے ساتھ والیانہ محبت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ مقابلہ کر لے انتخابی میدان میں, اور یہ اسی لیے سارے بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اور یہ جو JIT ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جھنجھنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں ایک حقیقی طور پہ ایک ایسی FIR چاہیے جس سے جو عمران خان جو نام دے رہے ہیں, جو عمران خان واقعہ بتا رہے ہیں, وہ درج ہو, عمران خان کی مدیریت میں ہو. یہ پولیس نے اپنی مدیریت میں اپنی مرضی سے FIR کاٹ کے وہاں پہ ہمارے پیچھے گھماتے رہے, وہ ہمیں قبول. عمران بھائی, لاسٹ کوسچن. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع کا جو قانون تھا اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. اگر موجودہ حکومت ایسی کوئی کوشش کرتی ہے تو آپ تعاون کریں گے؟ ابھی تک تو ہم سے کوئی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی, بلکہ ہمارے سے کوئی بات چیت ہوئی نہیں. یہ تو صبح کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ کہتے ہیں. صبح کہتے ہیں ہم قائد محترم سے مشاورت کے لیے جا رہے ہیں, پھر جب پریشر آتا ہے پیچھے کہ جی وہ تو آپ کے قائد محترم تو مفرور ہیں, تو کہتے ہیں جی مشاورت نہیں کرنے کہتے تو کیا کرنے کہتے. اور وہاں بڑے بھیا کوئی اور نام سجیسٹ کر رہے ہیں, ادھر سے کچھ اور ہو رہا ہے. چھوٹے بھیا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کبھی لندن میں لیٹ جاتے ہیں, کبھی پاکستان میں آ کے لیٹ جاتے ہیں. مجھے تو عجیب یہ ڈرامہ ایک رچا ہوا لگ رہا ہے سارا. نہیں, وہ تو ان کو کرونا ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, تو اس میں تو ڈرامے والی بات نہیں لگتی.
نہیں پتہ نہیں کون سا کرونا کے ٹیسٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال میں کسی کے اوپر الزام لگاؤں، لیکن بہرحال یہ بات پکی ہے کہ یہ ایجپٹ سے جس طرح بھاگے گئے تھے لنڈن. آپ کا کیا خیال ہے ارشاد صاحب؟ مجھے چھوڑیں چلیں، میں تو باعث ہو سکتا ہوں نا، میں ان کی مخالف جماعت کا لیڈر ہوں. مجھے ایک چھوٹے سے سوال کرنے کی جسارت دے دیں آپ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لنڈن کیا کرنے گئے تھے بھیا کو؟ ویسے ایک بھیا ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر لینے کے لیے وہاں پہنچے تھے، یہ کہ مس کر رہے تھے بھیا کو، یا مشاورت کرنے گئے تھے؟ سیدھی سی بات ہے، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے شخص ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کیا کرنے گئے تھے. نہیں، وہ تو پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کے لیے آئے ہیں، تو بعد میں مکر کیوں گئے؟ آپ کی اطلاع کیا ہے کہ یہ خواجہ صاحب کیوں مکر گئے؟ وہ تو بڑے بلنٹ آدمی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے گھومے ہیں اپنی بات سے کہ کیونکہ اب ہم سپریم کورٹ کو بھی وہ کر رہے ہیں، اپروچ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ہمیں بتائے کہ یہ مشاورت کرنے گئے ایک شخص سے جو کہ مفرور ہے ملک سے، تو یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ ایک شخص جو کہ ملک سے مفروری کاٹ رہا ہو وہ ملک میں ایک سب سے عام عہدے کے اوپر کسی شخص کو تعینات کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شاید اس طرف سے پریشر کھا گئے. آپ کب جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ یہ ریٹ دائر کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں؟ ہم تیاری میں ہیں، ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی کلنی کی اسلام آباد میں لوئرز کی ٹیم کیا سوچ رہی ہے، لیکن جلد ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ. عمران اسماعیل گورنر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب نے. بہت شکریہ عباسی صاحب آپ کے وقت کا. عباسی صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، اس وقت جو سب سے زیادہ قیاس ہو رہا ہے اور جس کا جیسے جو بہتر سمجھتا ہے وہ اس پہ اپنے کمنٹ ضرور کرتا ہے، جو آرمی چیف کا تقرر ہے یا تعیناتی ہے، ظاہر ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، فرض بھی حکومت کا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے ابھی تک مشاورت نہیں کی، ہمارے پاس کوئی نام نہیں آیا اور ہمارا کوئی فیورٹ بھی نہیں ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹینشن کا قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. رانا تنویر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جب واپس آئیں گے لنڈن سے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے ایکسٹینشن دینی ہے یا نئی تعیناتی ہوگی. بینگ گورنمنٹ پارٹی نون لیگ اس معاملے پہ کنفیوز کیوں ہے؟ اچھا، بالکل فیصل، میرا خیال ہے کہ ایکچولی جب بندہ کوئی بھی ہو، ہمارا سینئر ترین پارٹی کا رکن ہو یا لیڈر ہو یا تھوڑا سا سیکنڈ اس میں ہو، لیکن ان ساری صورتحال میں نا بندے کو بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. میرے پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ مجھے کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ شاہ سے زیادہ شاہ پرست بننے کا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈے 1 سے وزیر اعظم پاکستان کا ایک ہی موقف ہے، اور میں بھی 10,000 جگہ پہ یہ کہہ چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آرمی چیف ہے، آرمی چیف وہ آرمی چیف ہوگا کس کا؟ وہ میرا آرمی چیف نہیں ہو سکتا، وہ کسی اپوزیشن کے لیڈر کا آرمی چیف نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان آرمی کا آرمی چیف، پاکستان کا آرمی چیف ہوگا. 75 ایئرز میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے بھی اندازہ آپ لگا لیں کہ آپ اگر 6 نمبر کو لگائیں گے، 5ویں نمبر کو لگائیں گے، 4تھے نمبر کو لگائیں گے، تو وہ ہمیشہ پاکستان آرمی کا جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ثابت ہوا ہے. اور یہ خوش آئند بات ہے، مجھے اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. تو اس بنیاد کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل جو ڈیسیژن لینا ہے وہ وزیر اعظم نے لینا ہے. وزیر اعظم اس پہ اپنا رائے جو ہے وہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ 17 18 19 20 21 کے دوران جو ہے وہ سمری جو ہے وہ آ جائے گی، فوج نام بھیجے گی جتنے لوگوں کا، اس میں سے ایک جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے اس پہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو بنا ہے اور یہ جو ابہام پیدا ہوا ہے یہ عمران خان صاحب کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک خوف ہے. لیکن عباسی صاحب دیکھیں اب اس میں ابہام وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو وہ اپوزیشن میں سیاست کرنی ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب نے پہلے کہا جی مشاورت ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ،
اب کل سے ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جی ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی اور کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے. تو کیا یہ جو عمران خان نے اندیا دیا کہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے شہباز شریف نے؟ جی جی انہوں نے کہا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں شہباز شریف جی. اور میری بات سنیں, سیکرٹ ایکٹ کی تو جتنی عمران خان نے کی ہے خلاف ورزی, وہ میرا خیال ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے نہیں کی. مجھ سے میرا پوچھے نا, میں تو ڈے ون سے جس دن وزیر اعظم وہاں تھے میرے 1-2 پروگرام نکال لیں, میں نے تو یہی کہا تھا کہ بھی کھانا کھا رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی وہ مشاورت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اگر مشاورت کر بھی رہے ہوں گے, میں نے کہا اگر کر بھی رہے ہوں گے تو اپنے پارٹی کے قائد کے ساتھ وہ مشورہ کر رہے ہیں, اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں, اور اس ملک کے مظلوم ترین وزیر اعظم کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں, جس کو بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا تھا, جس کو 3 دفعہ اسی لیے ہٹایا گیا, اس کو ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا گیا. تو کہنے سے مراد یہ ہے فیصل صاحب, میں پھر کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. ایک فیکٹری ہے وہ بھی کسی کا آئین اور قانون کسی رولز کے مطابق چلتی ہے, ایک دکان بھی اسی رولز کے مطابق چلتی ہے. آپ کا اپنا جو 92 چینل ہے اس پہ بھی کوئی چیف ایگزیکٹو ہوگا, اس کے فیصلے کیا ہونے ہیں, پھر اس کے بیورو چیف کے فیصلے کیا کرنے کا اختیار ہے, سب کے پاس ہے. جب ہم آئین اور قانون سے نکل کر اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی جان, تو اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میرے علم کے مطابق, میری انفارمیشن کے مطابق الحمدللہ ڈے ون سے میں نے یہی کہا ہے کہ مشاورت اگر کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ فوج کی طرف سے ناموں نے آنا ہے, اس میں سے ایک نے بن جانا ہے. مجھے 75 سالہ تاریخ میں پہلے کوئی بتا دیں کہ ہاں جی نہیں وہ جو بنایا تھا وہ میرا تھا, اور اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں جی ہم آئین اور قانون کو نہیں مانتے. ہاں جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے آ کے سب کچھ لپیٹ دیا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. حنیف عباسی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں, خواجہ آصف صاحب, وہ کوئی عام کارکن یا عام MNA نہیں ہے, وہ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے, اور سیکرٹری دفاع ان کے ماتحت ہے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق. وہ جب لندن پہنچ کر کہتے ہیں میڈیا کے سامنے کہ ہاں ہم قائد محترم سے مشاورت کرنے آئے ہیں, تو ایشو تو وہاں سے بنانا. پھر دوسرے دن جب مشاورت مکمل ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے, میڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ سینئر موسٹ کو جو ہے بنایا جائے گا. لیکن جو ہی وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب مشاورت تو ہوئی نہیں, ابھی تو مشاورت کا عمل شروع ہی نہیں ہوا, 18 کے بعد مشاورت کا عمل شروع ہوگا. تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. عمران خان تو جو کہیں سو کہیں, لیکن ایک وزیر دفاع اس طرح کی. بالکل ٹھیک ہے جی, نہیں بالکل ٹھیک ہے جی. میں شاد بھائی آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں کیا مشاورت ہوئی ہے تو آپ یہاں بھی آ کے کہیں مشاورت ہوئی ہے جی, اس میں کون سی بات ہے؟ صحیح. جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے لیڈر سے, میرے وزیر اعظم نے مشاورت کر ہی لی ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے تو سٹینڈ لینا ہے. لیکن میں نے جو پہلے دن سے اپنا موقف اپنایا تھا وہ یہی تھا کہ جناب ابھی تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. اور یہ بات وہاں پہ جب کی گئی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ بات وہاں کرنی بھی نہیں چاہیے تھی پبلکلی کسی صورت بھی. وزیر اعظم یہاں آتے اور یہاں پر جو ان کا ڈیسیژن آئینی طور پہ بنتا ہے اس کو لیتے. اب خواجہ صاحب بتائیں, میں تو نہیں نا ان سے آپ پوچھیں جب بلا کے کہ آپ نے ادھر کہا ہے کہ جو مشاورت ہوئی ہے تو ادھر آگے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشاورت نہیں ہوئی؟ مشاورت اگر ہوئی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے, اور اگر مشاورت کی ہے تو گناہ کوئی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جان کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, کسی قسم کا اضطراب نہیں ہے. میں نے ابھی میں تو خیر ان کی تیمارداری کے لیے میں نے فون کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو, میری تو اس موضوع کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, اور نہ ہی وزیر اعظم ہر بندے کے ساتھ ہر دوسرے کو بلا کے تیسرے کو بلا کے کسی کو کہہ رہے ہوں گے جی ابھی نام ہی نہیں آئے تو مشاورت کہاں سے شروع ہوگی؟ لیکن اس میں عباسی صاحب ایک نکتہ ہے, دیکھیں آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکتہ بتائیں. جی وہ کہہ رہے ہیں آپ کے مخالفین PTI والے عمران خان کہ ایک مفرور شخص کے ساتھ جو مشاورت ہے وہ نہیں بنتی, بطور وزیر اعظم شہباز شریف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس معاملے کو وہ عدالت میں بھی لے کر جا رہے ہیں. یار فیصل بھائی کس مخالفین کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا.
چیف الیکشن کمیشنر کو خود لگا کر اس کے اوپر جو کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کی جاتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کون سا بندہ ہے جو آرمی چیف جو جس کے بارے میں وہ دن رات تعریفیں کیا کرتے تھے, اس کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے اپنے وہ جو یوتھیز کہہ لیں یا اپنے کارکنان کہہ لیں, سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ ان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اور باقی جرنیلوں کے ساتھ نام لے کے جو کچھ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ان کو میں بتاتا ہوں کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی مرضی کا چیف جسٹس ہو اور ان کی مرضی کے فیصلے دے. ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر ان کی مرضی کا ہو اور ان کے حق میں ان کو الیکشن جتوا دیں. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آرمی چیف وہ ہو جو پہلے 4 سال میرے لیے کوئی نہ کوئی جا کے فنڈز ریزنگ کرتے رہے ہیں, اس پاکستان کو بچانے کے لیے مدد کرتے رہے ہیں, تو اسی طریقے سے وہ ہماری مدد کرتے رہے. تو اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اسی وقت ان کی حوصلہ شکنی ہو گئی تھی جب یہ لاہور سے لانگ مارچ لے کے نکلے ہیں. اسی وقت لانگ مارچ ٹھوس ہو گیا, اس کے بعد بہانے کی تلاش تھی, وہ بہانہ مل گیا. جیسے انہوں نے وہ جو دھرنا دیا تھا اور اس کے اوپر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے اے پی ایس کا, آرمی پبلک سکول کا, اور پھر اس کے اوپر جس طریقے سے یہ دم دبا کے بھاگے تھے, تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے. دیکھیں آپ نے کہا فلاں فلاں, میں کہتا ہوں اس ملک کے لیے کچھ حدود و قیود ایسی آپ تعین کر لیں کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا, یہ ملک کی ریڈ لائن ہے. حنیف عباسی صاحب 2014 میں بھی انہوں نے وہ جو کمیشن تھا, جوڈیشل کمیشن, دھاندلی کے حوالے سے وہ بنوا کے دھرنا ختم کیا. اب بھی ان پر فائرنگ ہوئی, ان کی گولیاں لگیں 3 یا 4, اس کے باوجود ان کا لانگ مارچ جاری ہے اور روزانہ خطاب بھی کر رہے ہیں. ایک بات, وہ بھاگے نہیں ہیں, وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. پنڈی آ رہے ہیں, آپ تیار رہے ہیں, پنڈی وہ آ رہے ہیں. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ہزاروں بندے نکلیں گے, شیخ رشید صاحب نے الٹیمیٹم دیا ہوا آپ کو. تو یہ وہ شیخ صاحب پہلے میرا سوال یہ تھا, پہلے ان سے پوچھے تھے صحیح ٹویٹر اکاؤنٹ والے سے. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر جب یہ وزیر آباد کا واقعہ ہو گیا تو یہ حکومت کے لیے بہترین وقت نہیں تھا کہ آپ ان کو مذاکرات میں انگیج کرتے تاکہ وہ دوبارہ سڑکوں پر نہ آتے؟ دیکھیں اس کا جو پہلو ہے اس سڑکوں پر آنے کا, جو آپ کو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, محاذ آرائی ہے, تصادم کی فضا ہے, جس کی وجہ سے نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, نہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں, نہ پاکستان کا کوئی امیج بن رہا ہے دنیا میں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, معیشت خراب ہو رہی ہے. آپ انگیج کرنے کی بجائے آپ ان کو اکساتے ہیں, کہتے ہیں بھاگ گئے ہیں, تم بھاگ گئے. نہیں ارشاد بھائی, میں آپ کو ایک بتاؤں, ایک شخص اپنی ذات کی خاطر اس پاکستان کی سالمیت کو اس نے پس پشت پھینک دی ہے. میں بالکل 200% میں اپنے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اس نے بالکل پھینک دی ہے. اس کے سامنے اس کو اقتدار چاہیے, اس کو یہ نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے, وہ دن رات دعائیں کرتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. یہ جب دیوالیہ ہو جائے گا تو پھر میں کہوں گا دیکھیں نہیں میری حکومت تھی تو میری حکومت میں تو شاید نہریں بہ رہی تھی, دودھ کی نہریں تھیں, اور میں تو جناب نوکریاں لینے کے لیے لوگ جہازوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے پاکستان آ رہے تھے, اور یہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے کھلے ہوئے تھے, اور مہنگائی نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی, اور پوری دنیا کے اندر فورن پالیسی میں نے آسمان پہ اٹھائی ہوئی تھی, جس کے اندر چائنا ناراض, جس کے اندر مڈل ایسٹ ناراض, جس کے اندر امریکہ ناراض, ہر بندہ ناراض. آپ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے میں نہ مانوں, میں نے بات ہی نہیں کرنی. لیڈر آف دی اپوزیشن سے 4 سال انہوں نے بات کی نہیں, بات کی انہوں نے بڑی بات کی, انہوں نے چارٹرڈ آف اکانومی کی بات کی, اس پہ بھی کوئی جواب نہیں آیا. آج جو بات آپ وزیر آباد والی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پہلی یہ 4 گولیاں 8 گولیاں 10 گولیاں, میں تو جب تک ارشاد صاحب یہ آپ سن لیں, اس کو جو مرضی جس طرح مرضی آپ کہہ دیں یا جو مرضی, جب تک یہ لیگل طور کے اوپر کسی سرکاری ہاسپٹل سے جا کر ان کا میڈیکل نہیں بنتا, میں 4 ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں گولیاں ماننے کے لیے تیار ہوں. میں شریعت تو ماننے کے لیے تیار ہوں, میں گولیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہاں سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ وہ بتائیں گے کہ جناب اتنا گہرا زخم تھا, یہ فلاں بلٹ کا تھا, اس کے اندر اتنے mm کا سوراخ ہوا ہے,
دوسری یہاں لگی ہے, تیسری یہاں لگی ہے, چوتھی یہاں لگی ہے. پھر تو میں ماننے اپنی پسند کے ہاسپٹل سے, شفا انٹرنیشنل سے میں میڈیکل کروا کے, تو میں تو لوگوں کو نہیں بھائی جی پٹیاں شٹیاں باندھ کے, پائیوڈین نیچے سے نکلتی ہے اوپر سے نکلتی ہے, یہ بات کی باتیں ہیں. انہوں نے اپنا کیس بالکل خراب کیا ہے. وہ جو معظم بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے اس جگہ کے اوپر, وہ بچے کو گولی کس کی لگی ہے ابھی تو وہ انہیں 3 دفعہ 4 دفعہ تو جے آئی ٹی جو ہے وہ ان کی اپنی حکومت ہے, پنجاب حکومت ان کی اپنی حکومت ہے بھائی جان, میری نہیں ہے, یہ ان کی حکومت ہے. اور 4 دفعہ جے آئی ٹی چینج ہو گئی ہے, ایس ایچ او وزیر عباسی صاحب دیکھیں اعظم سے طاقتور ثابت ہو گیا. یہ عباسی صاحب چلیں یہ سوال ہیں, یہ ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں, ہم نے آج بھی پوچھا ہے, لیکن آپ سے سوال یہ ہے, آپ کی جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کوئی شوق سے حکومت میں نہیں آئے, ہم ریاست بچانے نکلے تھے. لیکن یہ ریاست بچاتے بچاتے عمران خان واٹس ایور جو بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کی سیاست کا تیل نکل گیا ہے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ارلی الیکشن ہی ہیں؟ نہیں فیصل میری بات سنیں جی, فیصل صاحب سنیں, فیصل صاحب سنیں. ایک ہوتی ہے پاپولر سیاست. پاپولر سیاست یہ ہے میں جا رہا ہوں مری روڈ کے اوپر, کسی بندے کو پکڑ لیا اور 100-200 بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ ڈاکو ہے, اس کو یہیں پہ مارنا ہے, سارے اس کے ساتھ مل جائیں اور وہاں کا جو پبلک ریپ ہے وہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں. تو یہ پاپولر سیاست ہوگی. سیاست کیا ہوگی؟ وہاں پہ جو اس علاقے کا ریپ ہوگا وہ بتائے گا کہ نہیں بھائی جان یہ کام نہیں کرنا آپ 200 بندوں نے, یہ قانون کا کام ہے, اس کو قانون کے شکنجے میں لا کے مارنا ہے, تو پھر جا کے حل اس کا نکلے گا. اب ایک دیکھ خطرناک جو چیز ہے اس کی طرف آپ پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہے سارے. دیکھیں نا, میں تو ارشاد صاحب سے تو زیادہ میں تاریخ پہ نظر نہیں رکھتا, آپ کو بھی تاریخ پہ عبور حاصل ہوگا, لیکن میں ارشاد صاحب کی طرف کر رہا ہوں بات. آپ سانحہ اندلس لے لیں, سانحہ بغداد لے لیں, اگر تھوڑا بہت ہمیں تو وہ جیل میں جا کے پڑھنے کا تھوڑا سا اتفاق ہوا, آپ اندازہ لگائیں وہاں پہ. یہاں تو آپ کہتے ہیں نا 3 چیزوں پہ اگر حملہ آور ہو جائے دشمن تو آپ کی جو ہے وہ ملک جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. ایک آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں, ابھی سیاسی عدم استحکام کی بات کی گئی ہے, ایک آپ کا فوجی نظام ہوتا ہے. آپ ان دونوں جگہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو فوجی نظام کے اوپر جب حملہ آور ہوا ہے دشمن اور اس کو کمزور کیا گیا ہے, اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ریسنٹ بھی ہیں, لیبیا کی مثال ہے, شام کی مثال ہے, عراق کی مثال ہے. جب اس کو آپ نے توڑا ہے تو دشمن اس پہ حملہ آور ہو گیا ہے. آج بھی پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے, اور ہم کہاں ہٹ کر رہے ہیں, کن کے ذریعے ہٹ کر رہے ہیں؟ اپنے کارکنان کے ذریعے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو ہٹ کر رہے ہیں, اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ تن من دھن کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم دھڑلے سے نیچے گرا لیں. یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کی صورت میں کیا ہوگا جو بلوچستان معذرت کے ساتھ یہ آغاز تو میاں نواز شریف صاحب نے کیا نا ہٹ کرنے کا. جی نو, میاں نواز شریف نے کبھی جرنیلوں کو میر جعفر میر صادق نہیں کہا. آج ہم سب کو مل کر, میں خود ہو سکتا ہے کسی معاملے میں ہرٹ ہوا ہوں, سارے معاملات, لیکن بھائی جان میں آدھا پاؤ گوشت کی خاطر ساری بھینس ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری صرف خواہش یہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ آج تمام محب وطن پاکستانیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے اس سازش کے خلاف. یہ سازش آج کی نہیں بنی جا رہی دشمن کی طرف سے. اگر حکیم سعید نے غلط لکھا تھا تو کوٹ کر دیں, اگر حکیم سعید صاحب کی جو زندگی تھی وہ لوگوں کے سامنے ہے, ڈاکٹر اسرار کی زندگی لوگوں کے سامنے ہے, تو انہوں نے تو 96 میں لکھ دیا تھا, اور آج اس کو امپلیمنٹ کرنے ایک بندہ جا رہا ہے, دن رات جھوٹ بولتا ہے, صبح اٹھ کے جھوٹ بولتا ہے, دوپہر کو جھوٹ بولتا ہے, رات کو جھوٹ بولتا ہے. ارشاد صاحب کسی بندے کے منافق ہونے میں اور کسی بندے کے جھوٹا ہونے میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جب کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. اس نے کہا جی امریکہ کے اندر میں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ سائفر جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن گیا ہے, اور میں اب آگے امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات کو اچھا کروں گا. بہت شکریہ آپ کا حنیف عباسی صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اس سیاسی ماحول میں صحافت کہاں کھڑی ہے؟ کوئی لفافہ کہتا ہے, کوئی بغل بچے کی اصطلاح استعمال کرتا ہے, کہاں پہ ہیں ہم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافی کا کام ہے سچ بولنا, سچ لکھنا, سچ کی تلاش کرنا,
اور سچ بتانا، اس میں ہمیں بالکل اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم سچ بول رہے ہیں، کیا ہم سچ لکھ رہے ہیں، کیا ہم سچ کی تلاش کر رہے ہیں اور ہم لوگوں تک سچ پہنچا رہے ہیں. اگر میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے ایسا کیا ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بارے میں عمران خان کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں، زرداری صاحب کیا کہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی چیز اگر ہے اور وہ ہم اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ 2 صحافیوں کو، انٹرنیشنل ریپیوٹ کے صحافیوں کو ٹویٹس کے ذریعے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ہمارے آرٹیکل میں یا ہمارے آرٹیکل یا ہمارے انٹرویو کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا گیا، تو یہ پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی تو کوئی عمران خان سے رشتہ داری نہیں ہے. تو یہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے. عمران خان غلطی کرے، جو غلطی کرے اس کی پکڑ بھی ہونی چاہیے، گرفت بھی ہونی چاہیے، اس پر تنقید بھی ہونی چاہیے. اور عمران خان روزانہ گفتگو میں کوئی نہ کوئی لوز بال کھیلتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے ڈسکشن کے لیے کہ ہم اس پر تنقید کر سکیں. لیکن ایسی بات جو اس نے کہی نہیں اور جو اس کا مدعا مفہوم نہیں ہے، اس کو جب ہم بنائیں گے تو پھر یہ بات بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ہم 9 اپریل سے بلکہ 30 مارچ سے آن ورڈ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، بعض ہم میں سے کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی ہے، اپنی اپنی آراء ہیں. لیکن یہ جو کنٹیکسٹ سے ہٹ کے بات نہیں ہونی چاہیے. اور بیہائنڈ می کی جو بات ہے جو خان صاحب ہے، وہ ویسے بھی خان صاحب کہا کہتے ہیں کہ میں تاریخ میں کبھی جیتا نہیں ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ امریکی سازش والے بیانیے کو اس کو ماضی میں چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں ماضی میں نہیں جیتا، میں ہمیشہ آگے کی دیکھتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں پیچھے اور وہ آگے چلے. آگے ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑا ایشو ہو ان کے لیے. ہاں بالکل. وٹس ایور، مطلب بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ غلطی تو انہیں پھر بھی کرنی ہے. لیکن ہمارے لیے ایک نکتہ ہے، دیکھیں سوال یہ ہے، اب وہ صحافیوں کو بغل بچے کہہ دینا، اب تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نا جو ہمارے کیمپ کے لوگ عمران خان یہ خان صاحب جو ہیں الفاظ کے انتخاب میں کبھی محتاط نہیں رہے. یہ میں کئی مواقع پر کہہ چکا ہوں کہ الفاظ کے انتخاب میں یا کامنٹس میں وہ محتاط کبھی نہیں رہے اور وہ کہہ گزرتے ہیں. خوش قسمت یہ ہیں کہ ان کی بات کا برا منانے والے بھی وہ بیچارے کچھ کر نہیں پاتے، یعنی وہ نیریٹو نہیں بنا پاتے. یہ اصل میں اس وقت جو مسئلہ مسلم لیگ کے لیے کیا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھا بھی کریں تو پروموٹ نہیں کر پاتے. اور خان صاحب نیریٹو کی جنگ میں اگر آپ یہ نہ کہیں کہ مسلم لیگ کو شکست دے دیے تو یہ کہیں کہ دیوار سے لگا دیا، دیوار سے بالکل لگا دیا. شہباز شریف صاحب کے الفاظ میں دیوار میں چن دیا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں ذرا، چھوٹی نہیں ویسے بات بہت بڑی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا کہ جو شریعہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے اس کے خلاف حکومت اپنی اپیلیں واپس لے رہی ہے. ہم 5 سال میں سود سے پاک نظام معیشت لے آئیں گے اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اب یہ بہت بڑا کام ہے. پاکستان جو ایک نظریاتی اسلامی ملک ہے اس میں بہت بڑا کام ہے. لیکن کہیں نہ میڈیا پہ نہ سوشل میڈیا پہ نون لیگ یا حکمراں اتحاد اس کو پروموٹ کرنے میں 0.1% بھی کامیاب نہیں ہوا. نہیں، کوشش بھی نہیں کی. لندن سے بیٹھ کے کوشش ہو ہی نہیں سکتی. ایک اور ایشو ہے نا ابھی، وہ ایک ٹرانسجینڈر پہ ایک فلم آئی ہے جی. اب اس کا جو پوری فلم کا تھیسس ہے یا پورے کا جو ہے وہ ہے، فوکس ہے ہم جنس پرستی کو اس معاشرے میں قابل قبول بنایا جائے. اس پہ پابندی لگ گئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. 4 لوگوں نے، لبرلز نے، سیکولرز نے، جو چاہتے ہیں اس ملک کی جو اخلاقی دیواریں ہیں ان کو پھلانگا جائے اور قابل قبول بنایا جائے ان خرافات کو، انہوں نے تنقید کی اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی نظر ثانی کے لیے. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز فلم جو ہے جو آپ کی اخلاقیات کو
تباہ کرنا چاہتی ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے ایک کمیٹی بنا دی 8 رکنی کی جس پہ نظر ثانی کرنی ہے. وہ بڑے بڑے مسائل تو آپ سے سلجھ نہیں رہے، اور اس پہ اچھا کیا ہوگا کیا اگر کل خان صاحب نے اس ایشو کو اٹھا لیا تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا. اچھا ارشاد صاحب، وہ تو سیدھی بات کہیں گے کہ میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، اور یہ اس ملک کو اور اس ریاست مدینہ کو ایک غیر اخلاقی اس کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ میں نا پاکستان جیسے ملک میں، کیونکہ اب نیریٹو میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے، ہمارے کنونشنل میڈیا کا بھی ہے. نیریٹو بلڈنگ میں یا لبرلز کی اجارہ داری ہے، یا مذہبی جماعتیں، کٹر مذہبی جماعتوں کی اجارہ داری ہے، یا پی ٹی آئی کی اجارہ داری ہے. جو معتدل یا اعتدال پسند یا آپ کہہ لیں کہ نظریاتی لوگ، وہ جو کلاس ہے نا، دو قومی نظریہ، پاکستان، بانیان پاکستان، اس کی مطلب نہیں، honestly speaking، لیکن یہ تو آپ مانیں گے معذرت کے ساتھ کہ خان صاحب نے وہ جو سو کالڈ الٹرا لبرل سیکولر تھے اور وہ جو انتہا پسند مذہبی آپ جن کو کہہ رہے ہیں، ان دونوں کو دیوار سے لگا دیا ہے. وہاں تو وہ کھڑے ہو کے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کسی میں جرت ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، لیکن یہ بھی کریں. دیکھیں نواز شریف صاحب، ان سے بہتر کون رچا سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شریف خاندان کی تو شہرت یہ ہے کہ یہ اس کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اخلاقیات کو، مشرقی اقدار کی علم بردار کلاس ہے. یہی ہے نا بات. تو وہ اگر اس طرح کی کریں گے، حرکتیں کریں گے، تو اس کے بعد پھر خان صاحب وہ جو مرضی کر لیں، جب تک لاہور میں آ کے نہیں بیٹھیں گے، اسلام آباد نہیں بیٹھیں گے، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی، نہیں آپ یقین دھیان نہیں کریں گے، سر نہیں اٹھانے دیں. نواز شریف صاحب جیل نہ جائیں تو آ جائیں گے، جیل چلے جائیں وہ پھر بہت کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت عجیب و غریب حالات. نہ کریں نا ان کے ساتھ. اجازت، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے.